उसी कुएं में किस्त नंबर 4। कल रात तुम कहाँ से आए थे, मैंने पूछा। कहीं से भी नहीं, उसने ये जवाब बड़ी दलेरी से दिया। मालूम होता है तुम पहली बार थाने में आए हो, मैंने कहा। क्या तुम ये समझते हो कि मेरी हर बात को रद्द करके मुझसे जान छुड़ा लोगे? ये कहकर मैं उठा। वो लकड़ी के बेंच पर बैठा हुआ था। मैं उसके पीछे खड़ा हो गया। उसके सर पर पगड़ी थी। मैंने पगड़ी उतार कर परे फेंक दी। उसके बाल लंबे थे। मैंने उसके बाल मुट्ठी में पकड़े और मुट्ठी ज़ोर से बंद की तो वो बिलबिला कर उठने लगा। मैंने उसे इसी हाथ से नीचे से दबाए रखा। उसके दांत बजने लगे। कल रात कहाँ गए थे, मैंने पूछा। उसने बाजू ऊपर करके दाएं बाएं हाथ हिलाए और मुंह से कुछ न बोला। वो अभी तक इनकार कर रहा था। मैंने उसके बाल छोड़ दिए। मैं 2 आदमी तुम्हारे सामने बिठाऊंगा, मैंने कहा। उनके सामने कहना कि तुम आधी रात के बाद बाहर से नहीं आए थे और तुम गाँव से बाहर गए ही नहीं थे। इसके बाद तुम देखना कि तुम्हारा क्या हाल होता है। तुम्हारे अपने घर वाले कहते हैं कि तुम आधी रात के बाद घर आए थे। मैंने उसे थोड़ा सा जायका और चिखा दिया। वो मजबूत जिस्म का जवान था, लेकिन उसमें बर्दाश्त की ताकत कम थी। आखिर वो बोल पड़ा। हजूर, उसने कहा, आपको ठीक इत्तला मिली है कि मैं शाम के बाद घर से निकल गया था और आधी रात के बाद वापस आया था। फिर झूठ क्यों बोल रहे थे? हजूर, उसने जवाब दिया, झूठ बोलने की एक वजह यह थी कि मुझे मालूम था कि आपको शक है कि गुलबाज को शायद मैंने कत्ल किया है। दूसरी वजह यह थी कि मैं जहाँ गया था आप उसे भी अच्छा नहीं समझेंगे और मुझे सज़ा देंगे। मैं शहर के कब्रिस्तान वाले तकिए पर गया था। जुआ खेलते हो? हाँ हजूर, उसने जवाब दिया। थोड़े अरसे से ये लत पड़ गई है। शहर से इसका मतलब ये कस्बा था जहाँ मेरा थाना था और जहाँ गुलबाज कत्ल हुआ था। उस कब्रिस्तान में मलंगों का एक तकिया था जो जुएबाजी का अड्डा था। जुएबाजी जुर्म था और खुफिया अड्डा चलाना उससे ज़्यादा संगीन जुर्म था। कभी कभार जुएबाज रात के वक्त वहाँ इकट्ठे होते और बाजी लगाते थे। कभी कभी कोई मुखबर थाने में इतला कर देता तो पुलिस उस अड्डे पर छापा मारा करती थी। लेकिन जवारियों ने कब्रिस्तान में 2-3 लड़कों को पैसे देकर पहरे पर खड़ा किया होता था। वो पुलिस को दूर से देखकर जवारियों को बता देते थे और जवारी पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां से भाग निकलते थे। यह कब्रिस्तान में ही टहलना शुरू कर देते थे। बाज़ यूँ भी करते कि किसी कब्र पर खड़े होकर फातिहा पढ़ने लगते थे। उन अड्डों पर चर्च भी मिलती थी और देसी शराब भी। उस शख्स के साथ जो सवाल जवाब हुए वो तमाम के तमाम बयान करने की ज़रूरत नहीं। मैं उसे गुलबाज के कत्ल तक ले आया। वो तड़प तड़प कर कहता था कि गुलबाज को उसने कत्ल नहीं किया। फिर तुम्हारे बहनोई हातिम ने किया होगा। हजूर, उसने कहा, हातिम ने अपनी कब्र में जाना है और मैंने अपनी कब्र में जाना है। मैं अपनी बेगुनाही की कसम खा सकता हूँ, उसकी नहीं। बेशक मेरी बहन कसूरवार है, मैंने उसे मारा पीटा भी है, लेकिन हातिम ने मेरी बहन को जानवर समझ लिया था। उसके साथ बहुत बुरा सलूक करता था। उस पर बद चलनी का इल्ज़ाम भी लगाता रहता था। सच्ची बात यह है हजूर, हमें हातिम ने बताया था कि उसने मेरी बहन को गुलबाज के साथ पकड़ा है। हजूर, हमें हातिम ने बताया था कि उसने मेरी बहन को गुलबाज के साथ पकड़ा है। हमने हातिम को खुश करने के लिए अपनी बहन को मारा पीटा, वरना हमें और ख़ास तौर पर मुझे अब भी यकीन नहीं कि हातिम ने जिस इल्ज़ाम में मेरी बहन को घर से निकाल दिया है वो सच है। वो मेरी बहन पर पहले भी ऐसे ही इल्ज़ाम लगाता रहता था। तो क्या अब तुम लोग लड़की को अपने घर बिठाए रखोगे? कुछ दिन और देखेंगे, उसने जवाब दिया। गांव के 2-3 लोगों को हातिम के पास भेजेंगे। अगर वो मेरी बहन को अपने घर ना ले गया तो फिर समझो कि दुश्मनी पक्की हो गई। इसके बाद सोचेंगे कि उस शख्स के साथ क्या कार्रवाई की जाए। वो दरअसल ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि हातिम के साथ उसकी कोई दोस्ती नहीं थी और उसे अभी तक ये यकीन नहीं आया था कि उसकी बहन पर जो इल्ज़ाम है वो सही है। उसने मेरे साथ बहुत बातें की और मेरे सवालों के जवाब भी दिए। उसने बहुत हद तक अपने ख़िलाफ़ शक मेरे जहन से निकाल दिया। मैं उसके साथ गुलबाज की दुश्मनी और उसकी कत्ल की बातें करने लगा। मैं आपको गुलबाज की एक दुश्मनी बताता हूँ, उसने कहा। गुलबाज के साथ मेरी सलाम दुआ थी। वो कभी कभी रात को अपने शहर के तकिए पर आता था और बाजी लगाता था, लेकिन ये उसकी आदत नहीं थी। 1.5-2 महीने बाद तकिए पर नज़र आता था। कल रात भी आया था। नहीं, हातिम ने जवाब दिया। मैं आपको उसकी एक और दुश्मनी बताने लगा था। आपके शहर में एक 10 नंबर बदमाश है, उसका नाम तरलोका है। 7-8 दिन गुजरे, तकिए पर उसकी और गुलबाज की बड़ी सख्त लड़ाई हो गई थी। तरलोके ने चाकू निकाल लिया था और गुलबाज के हाथ में एक ईंट आ गई थी जो इसने तरलोके को मारी भी थी और तरलोका ज़ख्मी हो गया था। ये झगड़ा जुएबाजी पर हुआ था। गुलबाज तरलोके से बाजी भी जीत गया और उसे ज़ख्मी भी कर गया। आप जानते हैं कि हारा हुआ जवारी बौले कुत्ते जैसा होता है। गुलबाज ने एक तो उससे अच्छी खासी रकम जीत ली और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि गुलबाज ने हाथ की सफाई दिखाई थी। उसने धोखा देकर बाजी जीती। तरलोका अभी भी और खेलना चाहता था, लेकिन गुलबाज चल पड़ा। फिर लड़ाई हुई।
میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ ترلوکے بدماش کو تھانے لے آئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رات کے 11:30 بج چکے تھے۔ 10 نمبریوں کو رات کے وقت گھر میں حاضر رہنا پڑتا تھا۔ انہیں کسی بھی ضرورت کے تحت کہیں شہر سے باہر جانا ہوتا تھا تو تھانے میں لکھوا کر جاتے تھے کہ وہ فلاں جگہ فلاں کام سے جا رہے ہیں۔ ترلوکا آ گیا، میں نے رحمان کو باہر بٹھا دیا تھا۔ ان بدماشوں کے ساتھ ہم کسی اور طریقے سے بات کیا کرتے تھے۔ میں نے ترلوکے کو خبردار کیا کہ وہ کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ میں تمہارے ساتھ سیدھی بات کروں گا ترلوکے، میں نے کہا، اب تم بھی میرے ساتھ سیدھی بات کرنا، مجھے تم اچھی طرح جانتے ہو، ہیرا پھیری کرو گے تو سوچ لو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ اگر تم میرے ہاتھ سے مر بھی گئے تو گورنمنٹ خوش ہوگی کہ ایک 10 نمبریہ کم ہو گیا ہے۔ آپ ہمارے مائی باپ ہیں ملک صاحب، اس نے کہا، آپ کے ہم پر بڑے احسان ہیں، آپ حکم دے جیسا بیان کہیں گے ویسا ہی بیان دوں گا۔ ہم پوری وفاداری کریں گے ملک صاحب، کسی کا جرم میرے کھاتے میں لکھنا ہے لکھ دیں اور جیسا اقبالی بیان لینا ہے لے لیں، اگر اس میں آپ کا فائدہ ہے تو ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور میں اس کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ لوگ تھانے داروں کو خوش کرنے کے لیے ایسی ہی باتیں کیا کرتے تھے، بلکہ صحیح معنی میں تھانے داروں کی جوتیاں چاٹتے تھے۔ ترلوکے نے ویسی ہی باتیں اور حرکتیں شروع کر دیں تو میں نے تھانے داروں کی زبان میں اسے بہت برا بھلا کہا اور ایک بار پھر کہا کہ وہ سیدھی طرح بات کرے۔ میں نے اس کے ساتھ گلباز کے قتل کی اور اس سے کچھ دن پہلے اس کی گلباز کے ساتھ لڑائی کی بات کی۔ ظاہر ہے میں نے اپنے انداز میں بات کی ہوگی، میں نے دیکھا اس کے چہرے کا تاثر بدل گیا، لیکن یہ ویسا تاثر نہیں تھا جو اس مجرم کے چہرے پر آتا ہے جس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ ملک صاحب، اس نے کہا، یہ آپ نے کیا کہہ دیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ میری اور گلباز کی سخت لڑائی ہوئی تھی اور یہ بھی صحیح ہے کہ میں نے اسے بدلہ لینا تھا، لیکن ملک صاحب آپ نہیں جانتے گلباز کیسا آدمی تھا۔ ایک طرف اس نے میرے ساتھ لڑائی کی اور 2-3 دنوں بعد اس نے میری عزت کا اتنا خیال کیا کہ میری جگہ اس نے لڑائی مول لے لی۔ میری ایک چھوٹی بہن ہے، 16-17 سال اس کی عمر ہے۔ وہ ایک روز قبرستان سے گزر رہی تھی تو 2 نوجوانوں نے اسے چھیڑا۔ یہ چھیڑخانی زبانی نہیں تھی بلکہ اس طرح ہوا کہ ایک لڑکے نے اس کے قریب سے گزرتے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا اور دوسرے نے اس کا دوپٹہ کھینچ کر اس کے سر سے اتار دیا۔ وہ دوپٹہ اپنے ساتھ لے گیا اور تھوڑی دور ایک قبر پر پھینک دیا۔ میری بہن وہاں تک جا کر دوپٹہ اٹھانے سے ڈر گئی کیونکہ لڑکے ابھی وہیں تھے۔ وہ روتی ہوئی گھر آئی، میں گھر میں ہی تھا، اپنی بہن کا سر ننگا دیکھ کر، اسے روتے دیکھ کر اور یہ سن کر کہ مسلمان لڑکوں نے اس کا دوپٹہ اتار لیا ہے، میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں قبرستان میں گیا، وہاں وہ لڑکے تو نہیں تھے، چند بچے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکے کون تھے اور دوپٹہ کہاں ہے۔ دوپٹہ ایک قبر پر پڑا تھا، وہ میں اٹھا لایا۔ مجھے جب پتہ چلا کہ یہ لڑکے کون ہیں اور کس کس کے بیٹے ہیں تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ آپ ان دونوں کے باپوں اور خاندانوں کو جانتے ہیں، وہ امیر بھی ہیں اور شریف لوگ بھی نہیں، اثر و رسوخ والے بھی ہیں۔ مجھے یہ خطرہ نظر آیا کہ میں نے ان لڑکوں کو مارا پیٹا تو میں گرفتار ہو جاؤں گا اور میری کوئی نہیں سنے گا۔ میرے خلاف یہی ایک بات درست ہے کہ میں 10 نمبر یا بدماش ہوں۔ دوسرا خطرہ یہ تھا کہ لڑکے مسلمان ہیں، اگر میں نے ان پر ہاتھ اٹھایا تو مذہبی فساد شروع ہو جائے گا۔ میں نے اپنے 2-3 مسلمان دوستوں کے ساتھ اس معاملے میں بات کی تو یہ بات گلباز کے کانوں تک پہنچ گئی۔ آپ یقین کرنا ملک صاحب، شام کو گلباز میرے گھر آیا اور مجھے کہنے لگا کہ تمہاری بہن کی بے عزتی کا انتقام میں لوں گا۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، گلباز مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ اتفاق کی بات دیکھو کہ دونوں لڑکے اکٹھے بازار میں آتے نظر آ گئے۔ گلباز نے دونوں کو روک لیا اور کہا کہ تم نے قبرستان میں ایک شخص کی بہن کا دوپٹہ اتارا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے دونوں کو تھپڑ اور مکے مارنے شروع کر دیے۔ لوگوں نے انہیں چھڑا دیا۔ لڑکے چونکہ قصوروار تھے اس لیے وہ بولے نہیں، ورنہ معاملہ زیادہ بگڑ سکتا تھا۔ گلباز نے میرا دل خوش کر دیا۔ مجھے اب یہ ڈر تھا کہ ان لڑکوں کے باپ اور بھائی گلباز کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ 2 ہی دن گزرے تھے کہ اطلاع ملی کہ گلباز کی لاش کنویں سے نکالی گئی ہے اور اسے قتل کر کے کنویں میں پھینکا گیا تھا۔ میں نے صبح سویرے ہیڈ کانسٹیبل کو ان دونوں لڑکوں کے نام اور گھر دکھا کر کہا کہ انہیں ساتھ لے آؤ۔ ایک کانسٹیبل کو حاتم کے گاؤں بھیجا کہ اسے بھی لے آئے۔ ہیڈ کانسٹیبل واپس آیا تو اس کے ساتھ دونوں لڑکوں کے باپ تھے۔ وہ ذرا اونچی حیثیت کے آدمی تھے لیکن اتنے اثر و رسوخ والے نہیں تھے جتنے ترلوکا سمجھتا تھا۔ وہ انگریزوں کی حکومت تھی، تھانے میں کسی کا اثر و رسوخ کم ہی چلتا تھا۔ دونوں باپ گھبرائے ہوئے اور ڈرے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ خود تھانے آگے ہیں، ان کے بیٹے کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ اکٹھے دلی چلے گئے ہیں، وہ سیر سپاٹے کے لیے گئے تھے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ 1 روز پہلے ہی گئے ہیں۔ یہ امیر باپوں کے بے فکر نوجوان بیٹے تھے، ان کے اخلاق بھی اچھے نہیں تھے۔ ان کی اس ایک ہی حرکت سے ان کے اخلاق کا اندازہ کریں کہ ایک لڑکی کا دوپٹہ اتار کر پھینک دیا۔ ان کی دلیری دیکھیں کہ جس لڑکی کے ساتھ یہ حرکت کی اس کے متعلق وہ جانتے تھے کہ ترلوکے بدماشی بہن ہے اور ترلوکا چاقو سے ان دونوں کے پیٹ چاک کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔
میرا شک اب ان لڑکوں کی طرف منتقل ہو گیا تھا، لیکن میرا ذہن حاتم کی طرف سے ہٹا نہیں تھا اور کچھ نہ کچھ شبہ رحمان پر بھی قائم تھا۔ تفتیش میں ہر کوئی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور الزام کسی اور پر بھی پھینکتا ہے۔ میں اتنے سارے مشتبہوں میں بھٹکا ہی نہیں تھا، ان 2 لڑکوں پر میرا بے شک خاصا مضبوط شک تھا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ کس قسم کے لڑکے تھے، میں نے ان کا خاندانی پس منظر بھی معلوم کر لیا تھا۔ یہ لوگ اتنے دلیر نہیں تھے جتنے اوچھے یا احمق تھے۔ اس نسل کے لوگ بہت ہی بڑی حماقت کر کے پچھتایا کرتے ہیں۔ مقتول نے انہیں بازار میں مارا پیٹا تھا۔ آپ صاحبان یوں کریں، میں نے ان لڑکوں کے باپوں سے کہا، جس قدر جلدی ہو سکے ان دونوں لڑکوں کو تھانے میں حاضر کریں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ دلی کس جگہ گئے ہیں اور کہاں ٹھہرے ہوں گے۔ اگر 3 دن کے اندر انہیں حاضر نہ کیا گیا تو میں آپ کو شاید تھانے میں بٹھا لوں یا 10-20 ہزار کی ضمانت لے لوں۔ یہ ذمہ داری آپ کی ہے، آپ ابھی چلے جائیں۔ دونوں میرے پیچھے پڑ گئے کہ میں انہیں بتاؤں کہ لڑکے کس وجہ سے مطلوب ہیں۔ میں انہیں نہیں بتا رہا تھا، وہ خود ہی کہنے لگے کہ گلباز کے قتل کے ساتھ ان لڑکوں کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ میں انہیں بحث کی مہلت نہیں دینا چاہتا تھا، میں نے سوچا کہ یہ خوفزدہ ہیں اور لڑکوں کو پیش کر دیں۔ میں نے ذرا ڈانٹ کر انہیں چلے جانے کو کہا اور وہ سر جھکا کر چلے گئے۔ جس کانسٹیبل کو میں نے گاؤں بھیجا تھا وہ واپس آیا اور اس نے یہ خبر سنائی کہ حاتم ابھی تک غائب ہے۔ جن پر مجھے سب سے زیادہ شبہ تھا وہ لاپتہ ہو گئے تھے۔ میری تفتیش رکنے لگی تھی۔ میں نے ان افراد سے جنہیں تھانے میں بٹھا رکھا تھا پوچھ گچھ جاری رکھی اور اپنا شک رفع کر کے ایک 2 کو گھر جانے کی اجازت دیتا رہا۔ تھانے میں اور بھی بہت سے کام تھے، وہ بھی کرتا رہا۔ اس طرح 3 یا 4 دن گزر گئے۔ ان 3-4 دنوں میں اس تفتیش کے سلسلے میں مزید کارروائی یہ کی کہ تقریباً روزانہ ایک کانسٹیبل کو حاتم کے گاؤں بھیجتا رہا اور کانسٹیبل شہر کے دونوں لڑکوں کے گھر جاتا رہا۔ ہر طرف سے یہی جواب آتا کہ ابھی نہیں آئے۔ میں نے پولیس کا طریقہ اختیار کیا اور اس طرح ایک رات ASI کو بھیجا کہ وہ کچھ کانسٹیبل ساتھ لے جائے اور حاتم کے گھر پہ چھاپا مارے اور گھر والوں کو خوب پریشان کرے۔ ASI نے میری ہدایت پر پورا عمل کیا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ آج رات ان دونوں لڑکوں کے گھروں پر چھاپا مارے۔ اگلی صبح دونوں سر سے لے کر پاؤں تک احتجاج کے متحرک مجسمے بنے ہوئے تھانے میں آئے۔ پہلے تو انہوں نے میرے ساتھ بڑے رعب سے بات کی کہ آدھی رات کے وقت پولیس نے ان کے گھروں پر اس طرح چھاپا مارا ہے جیسے یہ ڈاکوؤں اور راہزنوں کے گھر ہوں۔ جناب عالی، میں نے کہا، میں نے کوئی ایک بھی کارروائی قانون کے خلاف کی ہو تو اوپر درخواست دے دیں، میں ابھی آپ لوگوں کا لحاظ کرتا ہوں۔ جناب ملک صاحب، انہوں نے کہا، ہم نے دلی آدمی بھیجے ہوئے ہیں، لڑکے کہیں آگے نہ نکل گئے ہوں۔ وہ لڑکے آپ کے ہیں؟ میں نے کہا، اس قسم کے لڑکوں کو اتنی کھلی چھٹی دینا آپ کی غلطی ہے، اپنی غلطی کا کچھ تو خمیازہ بھگتیں۔ میں نے آپ کو 3 دنوں کی مہلت دی تھی، وہ پوری ہو چکی ہے، مجھ سے اوپر والے جواب طلبی کر رہے ہیں۔ دونوں نے شاید تھانے کی طرف آتے ہوئے فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے مطابق دونوں نے اپنی جیبوں سے بڑے نوٹ نکالے اور منت سماجت کر کے میرے آگے کیے۔ یہ کس لیے؟ میں نے کہا، میں آپ کے لڑکوں کو پھانسی کے تختے پر تو نہیں کھڑا کر رہا، اگر وہاں تک نوبت آ گئی تو پھر یہ سودا بازی بھی ہو جائے گی، ابھی آپ یہ اپنی جیبوں میں رکھیں۔ مجھے اندازہ تھا کہ ان لوگوں کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ کسی گھر پر رات کے وقت پولیس کا چھاپا یہ بہت بڑی بے عزتی کا باعث ہوتا ہے۔ 5-6 دن مزید گزر گئے، نہ حاتم آئے نہ یہ لڑکے آئے۔ حاتم کے گھر پر ایک چھاپا مارا اور مروایا، لیکن حاصل کچھ بھی نہ ہوا۔ شاید 2-3 دن اور گزر گئے تھے کہ ایک روز فوج کے ایک رجمنٹ سینٹر سے کاغذات آئے، یہ تصدیق کر کے واپس بھیجنے تھے۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس وقت جب کوئی آدمی فوج میں بھرتی ہوتا تھا تو اس کے کاغذات اس کے علاقے کے تھانے میں آتے تھے کہ تصدیق کی جائے کہ اس شخص نے اپنی ولدیت، ذات، سکونت وغیرہ صحیح لکھی ہے اور یہ سزا یافتہ یا مشکوک چال چلن کا آدمی تو نہیں۔ یہ کاغذات متعلقہ گاؤں کے نمبردار کو دے دیے جاتے تھے اور وہ ان پر اپنے ریمارکس لکھ کر تھانے میں لاتا تھا، پھر ان پر تھانے کی مہر لگتی تھی۔ یہ معمول کی کارروائی ہوتی تھی۔ یہ کاغذ آئے تو میں نے نام وغیرہ پڑھے بغیر محرر ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر دیے کہ وہ کارروائی کرے۔ ملک صاحب، محرر ہیڈ کانسٹیبل نے کاغذات پڑھ کر میرے آگے رکھ دیے اور کہنے لگا، نام اور گاؤں کا نام پڑھیں، یہ وہی حاتم علی ہے جو آپ کو مطلوب ہے۔ میں نے کاغذات پڑھے، نام حاتم علی تھا، باپ کا نام ذات اور گاؤں بھی وہی تھا۔ میری ہنسی نکل گئی۔ میں نے کہا، یہ ان پڑھ لوگ کس قدر جاہل ہیں۔ یہ شخص سمجھتا ہوگا کہ گاؤں سے بھاگ کر فوج میں بھرتی ہو جائے گا تو گرفتاری سے بچ جائے گا اور اسے قتل سے معاف کر دیا جائے گا۔ میں نے ان کاغذات کے ساتھ اپنی چٹھی لگائی جس پر لکھا تھا، یہ جوان قتل کے شبے میں مطلوب ہے اور یہ تفتیش سے بچنے کے لیے گاؤں سے مفرور ہے۔